औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा नकवी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुक़द्दर में करे और आप सबकी नस्लों के मुक़द्दर में करे। और जो तमाम मज़लूमीन जहाँ हैं बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार, यमन, लबनान, शाम, सूडान, हिंदुस्तान के मुसलमान पाराशरार के बहन भाई और जहाँ-जहाँ भी खुदा के बंदे इंसानियत मखलूक़ात खुदा अज़ियत, दुःख, रंज व गम में है, तकलीफ़ में है, परवरदिगार उनके सब तकालीफ़ों को, रंज व गम को मरहम से बदल दे, सुकून और दायमी और दुनियावी राहतों और कामयाबियों और कामरानियों से बदल दे। और ज़ालिमीन जहाँ के शर को उनकी तरफ पलटाए, बिलख़ुसूस उन तमाम को निस्तो नाबूद फ़रमाए जो सब के सब हिदायत याफ़्ता नहीं हैं। और हमें हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा अहद को पूरा करने वाले, वादों को निभाने वाले, इमाम वक्त के साथ और उनकी सबकत ले जाने वाले, उनके रस्तों की रुकावटों को दूर करने वाले, उनके रस्तों की रुकावटों को ना फ़कत अबूर करने वाले बल्कि उनके साथ-साथ जो माहौल साज़ी करने वाले, ज़मीना साज़ी करने वाले इमाम वक्त के सच्चे मुखलिस तरीन अहले बसीरत साथियों में शामिल फरमाए, जिनसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खुश, राज़ी और शाद हों और वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें हमेशा अपने इमाम के दिल की खुशी, सुकून और राहत का बायस बनाए और हमारी नस्लों को भी इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है और उम्मीद और दुआ करते हैं कि आज के दिन जो है, जो कि 5 सितंबर का दिन है और जुमे का दिन है, और उम्मीद और दुआ करते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से अहद की दुआए अहद पढ़ते हुए दुआए नुतबा की जो दुआए नुतबा को पढ़ते हुए आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। सूरह कहफ आज आप ज़रूर पढ़ेंगे और उस सूरा में अपने लिए जो पैगामात हैं उनको भी देखेंगे और इमाम वक्त के लिए के ज़हूर के लिए दुआ करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इमाम के दिल को तकलीफ़ पहुँचे, रंज पहुँचे और गम हो, बल्कि उनके लिए मुस्तैद रहते हुए हरकत में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सब आज के दिन अपने वक्त के इमाम को कोई सूरह यासीन, कुछ सूरह इखलास, कुछ भी तोहफ़तन हदिया करें, क्योंकि जब हम हदिया भेजते हैं अपने वक्त के इमाम को तो इमाम भी हमें हदियतन कुछ ना कुछ भेजते हैं और हमें नहीं मालूम कि हमारे मामूली सी कोशिश हमें हमारे दर्जे को इमाम के सामने, रब ताला के सामने, रसूल खुदा के सामने कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। सो इमाम से गुफ्तगू कीजिए, चाहे 5 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, मगर पूरे ध्यान के साथ अपने ध्यान की चौखट पे बैठ जाइए और किसी भी ख्याल को सिवाय इसके कि आप अपने वक्त के इमाम से मुखातिब हैं, अपने पास ना आने दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये राब्ता, ये ताल्लुक़ अपने वक्त के इमाम से, रसूल खुदा से, अल्लाह की ज़ात से, कुरान करीम से बहुत ही शदीद ज़रूरी है। हम जिस ज़माने और जिस वक्त से गुज़र रहे हैं, जिन हालात से गुज़र रहे हैं, जिस सदी से गुज़र रहे हैं, ये ऐसे हालात हैं जिनके लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में जो मफ़ाहीम मिलते हैं, उससे ये मिलता है कि लोग सुबह को अहले ईमान होंगे और जब वापस लौटेंगे तो वो कुफ्र पे उनका ख़ात्मा हो रहा होगा और ज़िंदगियाँ पलक झपकते ख़त्म हो रही होंगी और हर गैर मारूफ़ चीज़ यानी जो कि जिसे अल्लाह ताला ने नफ़रत से देखा है, नापसंदीदा तरीन करार दिया है, वो मारूफ़ होगी लोगों के नज़दीक और सब उससे जिस चीज़ से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है वो गैर मारूफ़ होगी और नापसंदीदा तरीन होगी। और आज हम अपनी ज़िंदगियों का अगर मुशाहिदा करें तो बिल्कुल यही हालात हमें मिलते हैं कि हर मारूफ़ जो खुदा की नज़र में इंसान की इज़्ज़त को बढ़ाता है, इंसान के तक़द्दुस को बढ़ाता है, इंसान को खुदा से करीब करता है, उसके वजूद को तज़किया करता है, शफ़ाफ़ और पाकीज़ा करता है और रोशन और पुरनूर करता है, इंसान उस सब से दूर है और इतना दूर ही नहीं है बल्कि चाहता ही नहीं है कि उस तरफ देखे जो नूर इंसान के वजूद को रोशन, पाकीज़ा, अतहर और उरूज अता करता है। ऐसा उरूज जो इंसान को खुदा, रसूल, अहले बैत की करीब करे, ऐसा उरूज जो इंसान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत में जाने के काबिल बना सके। कम से कम भी इंसान को दुआ और कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बेशक ये बहुत बड़ा बुलंद तरीन रुतबा है कि आम इंसान की जन्नत और इमाम हुसैन की जन्नत बहरहाल फ़र्क होगी। कहा जाता है कि जन्नती भी शायद हज़ारों साल में एक दफ़ा
امام کی زیارت کیا کریں گے، اور ظاہر ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کم سے کم امام کی جنت میں جائیں، اور کوشش کم سے کم کوشش اور دعا اور اس طرح سے کرے تو صحیح، باقی جو انسان کا مقدر اور اس کی کوشش اور جو بھی نتیجہ نکلے، انسان کا آج زوال یہ بھی ہے کہ انسان نیتاً بھی زوال پذیر ہے، یعنی انسان کی نیتیں اور دعا بھی بہت ہی سطحی ہو گئی ہیں، اتنی سطحی ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے پیٹ اور جو اپنی خواہشات اور اپنی زندگی کی نمائش اور دکھاوے کے اوپر سوچ ہی نہیں پا رہا، یعنی اتنا ایسی دلدل میں ہم ڈوبے ہوئے، کیونکہ جہاں ایک گود ماں کی پرورش کرتی ہے، یعنی ایک ماں پرورش کرتی ہے، ایسے ہی ایک معاشرہ وہ گود ہے جس میں انسان پرورش پاتے ہیں، اور یہ جن معاشروں کا آج ہمارے بچے اور ہماری نسلیں حصہ ہیں، یہ وہ معاشرے ہیں جو دلدل ہیں، ایسی دلدل ہیں کہ جو انسان کے اندر سے اس کی روح کو نگل رہی ہیں، اس کی روح کو قتل کر رہی ہیں۔ آج کا قتل جو ہے وہ انسان کا جسم نہیں ہے، آج کا قتل انسان کی روح ہے، اس کا دل ہے، اس کی فکر ہے، اس کا ضمیر ہے، جس کو اس معاشرے نے، آج کے زمانے نے نگل لیا ہوا ہے، فقط چند ایک کے جو اپنے اندر تھوڑی بہت روشنی اور امید رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کر جائیں، اور فقط خود نہ جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کلیکٹیولی ایک کلیکٹیو دین بنایا ہے، ایسا دین جس میں ہم اپنے آپ کو ہی کامیابی اور فلاح کی طرف نہ لے کر جائیں، بلکہ اپنے ہر رشتے کو، ہر اپنے کو، ہر انسان کو کامیابی اور فلاح کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کریں، اور جتنا ممکن ہو ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کریں، کیونکہ آپ اخلاقی معیارات دیکھیں یا آپ دین کی، یعنی آپ فقہ پہ عمل کر رہے ہوں، اخلاق پہ عمل کر رہے ہوں، انقلاب پہ عمل کر رہے ہوں، آپ یعنی دین اسلام کو بطور سیاسی دین سمجھتے ہوئے اس کی آئیڈیالوجی پہ عمل کر رہے ہوں، یا حتیٰ کوئی بھی واعظ، نصیحت اور ہدایت کی جو آپ کو ہدایت ملتی ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ اخلاقی ہے، روحانی ہے، دینی ہے یا سیاسی ہے، یہ سب کی سب چیزیں انسان کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر جاتی ہیں، یعنی جو انسان کے وجود میں تضاد ہوتا ہے، یعنی دو رستوں میں انسان بٹا ہوا ہوتا ہے، اس سے دوسری طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو ہم پوری کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے وجود کو کھرچ کھرچ کر پاک اور صاف کریں، اپنا تزکیہ کریں، جیسے ہم گھر کے اندر گھر کی صفائی کرتے ہیں، ایسے اپنے دلوں کی صفائی کریں، تاکہ ہم رب تک کامیابی سے پہنچ سکیں اور وہ نور لے سکیں جو نور ہمیں خدا تک کامیابی سے پہنچا سکتا ہے، رسول خدا اور اہل بیت تک کامیابی سے پہنچا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ جو امام علی علیہ السلام کی حدیث یعنی شیئر کرتی جاؤں، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پہ چلیں گے جو کہ ہدایت واک کا ہوگا۔ اس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امید یعنی رجا جس کی وسعت یعنی امید یعنی رجا کی وسعت تمہیں دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ یہ انسان کے سب سے بڑے دشمنوں میں ہے۔ رجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وسعت اور پھیلاؤ، اور اس کا جو خلاصہ بنتا ہے رفلی وہ یہ بنتا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان غیر حقیقی امید کی باعث جو ہوتا ہے، انسان سستی اور غفلت اور گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے، میں انجوائے کر لوں، لائف ہے، زندگی ہے، مزے کر لوں، اور یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور موت اس کو دبوچ لیتی ہے، اور موت ایسا لمحہ ہے جدھر سے انسان واپس نہیں آ سکتا، تو اس کی غفلت اور سستی اور گناہ جو ہے وہ اس کی زندگی کو، دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ غفور ہے اور توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اس طرح کی رجا کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ سے توبہ بھی نہ کروں گناہوں کی، اپنے آپ کو صحیح رستے پہ بھی نہ لے کے جاؤں، شریعت کو بھی چھوڑ دوں اور اخلاقیات کو بھی چھوڑ دوں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں جی اخلاق اچھا ہونا چاہیے، شریعت کی کیا ضرورت ہے، یہ شریعت کی کیا ضرورت ہے، اخلاق تو اچھا ہے نا کیونکہ ہم بڑے انسان ہیں، جبکہ شریعت کے بغیر بھی دین نامکمل ہے، اور اخلاق حسنہ کے بغیر بھی دین نامکمل ہے، اور علم اور معرفت جو ہے منبع ہے، معرفت کے بنا آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ معرفت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید نہ رکھیں کہ جو امید کم ہو اور خود فریبی زیادہ ہو۔ تو امید رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھی کوشش، اچھی نیت اور قدم بڑھانا اور اپنے آپ کو حق کی طرف پلٹانا بھی بہت اہم ہے۔ تو حقیقی رجا وہ ہے جو انسان کو عمل صالح اور تقوی کی طرف لے کر جائے۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث تھی، میں نے سوچا آپ ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ ابھی ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے خوبصورت سے سیگمنٹ جو کہ ہدایت واک کا سیگمنٹ ہے، اور دیکھیں گے کہ آج مولانا غلام حسین عدیل صاحب ہمارے ساتھ کیا پیغامات شیئر کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیغمبر معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس کہ جس طرح آیہ شریفہ میں ارشاد فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس رحمت ہے، آپ کی شریعت رحمت ہے، آپ کے احکام رحمت ہیں، آپ کا اخلاق اور اخلاقیات رحمت ہیں، آپ کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے وہ رحمت ہے، آپ کی تمام ادائیں اور تمام سلیقے، آپ کا پورا جو لائف سٹائل ہے وہ سارے کا سارا رحمت بن کر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے، اس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کی رحمت فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، حضور کی رحمت فقط جنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا سے جہاں جہاں پہ بھی وجود ہے، عالم امکان ہے، عالم ملکوت ہیں، عالم لاہوت ہیں، جہاں جہاں بھی جتنے بھی عوالم ہیں، کہ جس طرح روایات میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 18,000 جو عالم ہیں اسے خلق کیا ہے، ان 18,000 عالم پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام عالمین کے لیے۔ تبلیغ کے صدقے میں اور آپ کے وجود مقدس کے صدقے میں آج یہ ساری اس وقت جو ہے سویلائزیشن ہے، ترقی ہے، دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ the most progressive religion in the world، کہ سب سے زیادہ ترقی کرنے والا، یہ سب سے زیادہ جو پیش رفت کرنے والا اس وقت مکتب ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، ریلیجن ہے، مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ سارا صدقہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسلام کی پیش رفت میں ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلام کی ترقی اور تعالی میں سب سے بڑی چیز جو ترقی کا باعث بنی، ایڈوانسمنٹ کا باعث بنی، وہ ہے پیغمبر معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق نبی، فبما رحمت من اللہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت قرار دیا گیا ہے، یہ رحمت پروردگار ہے کہ آپ اس اخلاق کے اس زینے پہ اوپر فائز ہیں، یہ رحمت بنا کے۔ اگر آپ جو ہے سخت مزاج ہوتے، آپ میں سختی ہوتی، لنفضوا حولک، جس طرح قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ گردا گرد آپ کے چاروں طرف سے حالہ باندھے نہ ہوتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے جو آ رہے ہیں، جوک در جوک اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کی شخصیت اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی نورانیت ہے، لوگ اس کا جذب ہو رہے ہیں، وہ آپ کا یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ اور یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری محبوبیت ہو، دنیا میں تم اچھی سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا میں تم سرفرازی چاہتے ہو، تو اپنے اخلاقیات کو تم ٹھیک کرو، اپنے جو مینرز ہیں اسے ٹھیک کریں، اپنے جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو ٹھیک کریں، اپنے رویوں کی طرف، اپنے بیہیویئر کو انسان اچھا کرے۔ یہ سلیقہ بتایا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہی ہے کہ فرمائے کہ کل دین اگر کسی نے سمجھنا ہے، ایک شخص آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھتا ہے مت دین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے دین کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں الدین حسن الخلق، دین کا مطلب ہے انسان کا اچھا اخلاق ہو، اچھے اخلاق کا نام دین ہے۔ what religion is؟ فرمایا کیا ہے؟ good manner، good attitude، good behavior، اس کو فرمایا کہ دین ہے۔ دوسری مرتبہ پھر یہ کویسچن کیا یا رسول اللہ مت دین یا رسول اللہ، فرمایا کہ دین کا مطلب ہے الدین حسن الخلق، دین کا مطلب ہے اچھا اخلاق ہے۔ تیسری مرتبہ آیا
یہی کبھی دائیں طرف سے آ رہا ہے، کبھی بائیں طرف سے آ رہا ہے، کبھی آگے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آگے، یہی کویسچن کرتا ہے مت دین یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ حضور ایک ہی جواب دے رہے ہیں، الدین حسن الخلق، دین کا مطلب ہے اچھا اخلاق، گڈ مینر، اچھے اخلاق سے جو ہے نا اچھا تمہارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اچھا تمہارا بیہیویئر ہونا چاہیے، اچھا تمہارا لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ یہ بتا دیا اسلام کی ترقی کا ایک بڑا راز جس کو کہا جائے اور ایڈوانسمنٹ کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے وہ یہی اخلاقیات ہیں۔ اور جس طرح ایک ام المؤمنین سے پوچھا گیا کہ حضور کے متعلق آپ بتائیے، حضور کے اخلاق کے متعلق بتائیے، تو ایک ہی جملہ کہہ دیا، کہا کہ حضور کے اخلاق کے متعلق تم پوچھنا چاہتے ہو، پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ آپ کے اخلاق کا قصیدہ بن کے آیا ہے۔ اخلاقیات ایسی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کے اگر ادائیں دیکھیں، آپ کے سلیقے دیکھیں، آپ کا لائف سٹائل دیکھیں، آپ کی سیرہ طیبہ کو دیکھیں، اس سیرہ طیبہ میں جس کو قرآن نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے اور فرما دیا ہے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاقیات کے اعلیٰ زینے کے اوپر فائز ہیں۔ اور خود فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے اس لیے، یعنی ایک جو فنکشن ہے بعثت کا اور ایک جو فنکشن ہے رسالت کا، ایک جو فنکشن ہے نبوت کا، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بعثت کا جو مقصد ہے، بعثت رسالت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ میں جو پسندیدہ اخلاق کے زینے ہیں اسے استوار کرتا جائے۔ حتیٰ کہ لوگ اوجریاں پھینکتے ہیں، لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، لوگ آ کے جو ہے نا رستہ روکتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، راستے میں لوگ کانٹے بچھاتے ہیں۔ ایک خاتون جو ہے نا وہ جب بھی چلتے ہیں اور ان کے گھر سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گاربیج پھینکتی ہے، وہ بن پھینکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بھی وہ رستہ نہیں بدلا ہے۔ اسی وجہ اگر ہم لوگ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ رستہ ہی بدل دیتے آنے کے لیے، فرمائیں گے کہ ہم تو ان کا رستہ بدلنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنا رستہ بدلنے کے لیے نہیں آئے۔ اور یہی چیز ہے کہ ایک دفعہ اس نے جب وہ گاربیج اور بن اور کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تو پوچھا گیا کہ کہا کیا وجہ ہے؟ کہ فرمایا، جب پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بوڑھی خاتون جو ہے نا بیمار ہے۔ فوراً جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، عیادت کرنے کے بعد اپنا جب تعارف کراتے ہیں، فوراً وہی خاتون ہے کہ جو کافرہ ہے، جو مشرکہ ہے، جو نہ توحید کو ماننے والی ہے، نہ رسالت کو ماننے والی ہے، نہ نبوت کو ماننے والی ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس اخلاق کے نتیجے سے ایک کافر نہیں بلکہ کفر کا خاتمہ ہوا ہے، ایک مشرک نہیں بلکہ شرک کا خاتمہ ہوا ہے۔ وہیں پہ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ تو یہ وہی اخلاقیات ہیں کہ جن کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے اس اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو استوار کیا ہے۔ حالانکہ چاہتے نہیں تلوار کے ذریعے نہیں ہیں بلکہ اخلاق پیغمبر، اخلاق محمد و آل محمد کے ساتھ یہ اسلام کی پروگریشن ہوئی، یہ اسلام کی ترقی ہوئی۔ لہٰذا ہمیں یہ درس دیا ہے حضور نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت کی جو نعمت ہے اس سے ہم سب کو سرشار فرمائے، اور ہمارے جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں یا اللہ باب الحوائج کے صدقے میں، امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار سارے مومنین مومنات کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، اور جو مومنین مومنات اب تک حاضری نہیں دے سکتے ہیں بارگاہ قدسی رضوی میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، پروردگار ان کے لیے سبیل عنایت فرما۔ پروردگار اپنے ولی برحق یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہمیں آپ کے ناصرین
مجاہدین و مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہیں بہت ہی خوبصورت پیغامات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مناسبت سے مولانا غلام حسین عدیل صاحب نے دیے کہ رسول خدا اسوہ حسنہ ہے، اور اس اسوہ حسنہ کو جو جمال خدا سے جڑا ہے، اور اگر یہ قلب اطہر نہ ہوتا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ اور اطہر اور بلندتر وجود نہ ہوتا، تو یہ قرآن کریم جو معجزہ پروردگار ہے، جو معجزہ رسول خدا ہے، یعنی انسان کے لیے، یہ کبھی ہم تک نہ پہنچتا، کیونکہ یہ پاک اور عظیم الشان دل جو جسے اللہ تعالیٰ نے چنا، یہ محبوب خدا ہیں، اور یہ ہستی نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی، اور یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، ان کی محبت ہے رب کریم سے اور رب کریم کی ان سے، کہ یہ کائنات آج تخلیق ہوئی، یہ نور تخلیق ہوا، اور آج ہم یہ دنیا جو ہے وہ بنی، اور اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کا نظام جو بنایا، اس میں جس کانسٹیٹیوشن، قرآن حکیم حکمت کی کتاب ہے، قرآن حکیم فرقان ہے، وہ فرقان جو انسان کو حق اور باطل کا فرق سمجھاتی ہے، جس سے انسان، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، کیونکہ سمجھی جانے والی کتاب کا ذرا تھوڑا سا کم ہے مزاج ہمارے عام عوام کا، لیکن پھر بھی بہت اس پہ تحقیق جاری ہے، اور دونوں طرف سے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کفار، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اہل فکر اور اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں، عرفا جو ہوتے ہیں، وہ ایک قرآن کی آیات کا کئی معنی تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کی قلبی سطح اس لیول تک پہنچ پاتی ہے، مگر ہم پوری زندگی ایک آیت کے ایک ہی معنی لیتے ہیں، کہ مثلا اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہرہ میلاد کے دن ہیں، اور بڑے خوبصورت، بہت نورانی اور بہت ہی پاکیزہ نبی ہیں، تو ان دنوں میں آپ اگر توجہ کریں اور سوچیں کہ ہم اکثر جو آیت قرآن کی پڑھتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، تو ہم کوشش کریں اس پورے ربیع الاول میں کہ اس آیت کے اوپر توجہ کریں، اور پورے مہینے توجہ کریں، اور مکمل اخلاص سے توجہ کریں، اور دیکھنے کی یہ کوشش کریں کہ کیا کوئی نئے معنی ہماری فکر میں، ہمارے وجود میں اور ہمارے قلب میں اترتے ہیں جو کہ اسی آیت سے منسوب ہوں، کیا کچھ نیا ہم تک پہنچ پاتا ہے۔ یہ جو ہم تک کچھ نیا نہیں پہنچ پاتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے جو اندر سے، کیونکہ علم ہمیشہ اندر سے پھوٹتا ہے، جیسے زمین کے اندر سے ایک بیج پھوٹتا ہے اور وہ شجر بنتا ہے، اور اس شجر کو بہت سارا پھل لگتا ہے، اور ہر سال لگتا ہے اور ہر موسم میں لگتا ہے، لیکن اس کی جڑیں پوری زمین میں پھیلی ہوتی ہیں۔ ان دا سیم وے علم جو ہوتا ہے وجود کے اندر سے کام کرتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود کے اندر وہ زرخیزی لائی ہی نہیں، اپنے دل کو شفاف اور پاک اور اطہر کیا ہی نہیں، اس کے اندر وہ کھدائی کی ہی نہیں، اور اس میں وہ سیڈز ڈالے ہی نہیں جو کہ سیرت کے ہوتے ہیں، حکمت اور دانائی کے اور پاکیزگی کے ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک قرآن کریم کی سمجھ کے لیے تقوی بنیادی شرط ہے، اور تقوی یہ ہے کہ تقوی کا جو بلند ترین معیار ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری سوچ اور فکر کی گہرائیاں تک جو ہیں وہ پاک ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے دل میں نہ کسی کے لیے بغض رکھوں، نہ حسد رکھوں، نہ جلن رکھوں، نہ کمپٹیشن رکھوں، نہ غصہ رکھوں، نہ بد کرداری رکھوں، نہ بد لحاظی رکھوں، نہ کوئی بری شے رکھوں، اور اپنے دل کو عرفہ اور حسنات کی طرف لے کر جاؤں، یک پہلو ہو جاؤں، اور اپنے خیالات کی دہلیز پر اس فوجی کی طرح بیٹھ جاؤں کہ جو فوجی ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھتا ہے، یعنی ہمارے دن میں 55,000 سے زائد سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور وہ سوچیں انسان کے وجود کو مغلوب رکھتی ہیں، مغلوب اس سینس میں کہ ہم ان کے حساب سے سوچتے ہیں کہ اچھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا، مجھے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم سوچتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جس پہ عمل کرتے ہیں وہ ہماری زبان بن جاتی ہے، الفاظ بن جاتے ہیں، کردار بن جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی فکر کی گہرائیوں کے اوپر غور کریں، اور پاکیزگی کو اپنا جو ایک اخلاص اور پاکیزگی کو اپنے لیے معیار قرار دیں، اور دیکھیں کہ میں کوئی گوسپس پہ نہ
بیٹھا رہوں، میں اپنا وقت جو ہے وہ لہو اور لعب میں نہ ضائع کروں، کیونکہ ہم 80% آف آور لائف جو ہے وہ آدھی سونے میں گزار دیتے ہیں، کچھ کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، کچھ سیر و سیاحت میں گزار دیتے ہیں، کچھ فارغ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور کچھ ظاہر ہے لوگ ایسے ہیں ظاہر ہے جن کی بزی زندگیاں ہیں، جس میں بہت سارے کام ہیں، وہ اپنے کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں کیا اپنی آخرت کے لیے اس نور کو کسب کر پا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلام الہی میں کہ کسب حلال جو ہے وہ عبادت ہے، کسب حلال کمائی عبادت ہے۔ حلال کمائی صرف ان کو کھانا پلانا، ان کے لیے روزگار مہیا کرنا اور گھر کے لیے آسائشیں مہیا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ حلال کمائی میں حلال سوچیں، حلال فکریں، حلال عمل، انسان کا اپنے کردار کو صحیح رخ پہ ڈالنا اور اپنی ذات کو میں محور جو قرار دینا وہ رب تعالیٰ کی ذات کو، یہ سب چیزیں بہرحال شامل ہوتی ہیں۔ تو اس مناسبت سے ہم پوری کوشش یہ کریں کہ ہم دیکھیں کہ کی جو ذات ہے وہ کیا ہمارے لیے پیغام لے کر آتی ہے۔ ہم اس زمن میں اپنی جو ایک حقیقی فریضہ بنتا ہے، اجتماعی فریضہ بنتا ہے، اس پہ توجہ دیں اور خود شہر علم جو ہیں رسول خدا، مجھے آج تک اس بات پہ بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، ایک عام انسان کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک کامن جو انسان ہے، جو انسان یہ سوچتا ہے کہ رسول خدا سے میرا رشتہ کیا ہے، مجھے ان سے کتنی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اور جب ہم ان رشتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول خدا کی صورت میں اور اپنے خدا ہونے کی صورت میں اور اہل بیت کی صورت میں عطا کیے ہیں، قرآن کریم کی حیثیت میں عطا کیے ہیں، ان رشتوں کی قدردانی اور ان کی طرف اخلاص اور ان سے ہمارا تعلق نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا خلا ہے ہمارے وجود میں، کیونکہ ہم عملاً ہماری ذات کا رخ کہیں اور ہے، یعنی عمل سے ہم کہیں اور ہیں، فکر سے ہم کہیں اور ہیں، لیکن بہرحال ظاہراً کچھ چیزوں میں ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے۔ اگر ہم رسول خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں خود علم ہوں اور رسول خدا شہر علم ہے، آئمہ الہدا جو ہیں امام ہمارے امام علی در علم ہیں اور باقی آئمہ چشمہ علم ہیں، تو پھر امت اسلامیہ میں علم کہاں ہے؟ میں اس کائنات میں تمہارے لیے جو آیا ہوں یہ اسوہ حسنہ سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ دین کا ابھی انہوں نے ذکر نہیں فرمایا، ابھی انہوں نے کہا میں تمہیں اسوہ حسنہ سکھانے آیا ہوں، یعنی وہ اسوہ حسنہ جو آپ کی روح کو امپاور کرتا ہے اور آپ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ گاڑی کی، جو ہمارا وجود ایک گاڑی ہے اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہماری روح کو ہونا چاہیے۔ روح امر الہی ہے، فطرت ہے، انسان سچ پسند کرتا ہے فطری طور پہ، چاہے وہ چور ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، انسان حق پسند کرتا ہے، انصاف پسند کرتا ہے، درد مند ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم کو پسند نہیں کرتا، یہ انسان کی روح ہے جو اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو تو پھر انسان کا وجود بہکتا نہیں اور حق کی طرف جلدی بڑھ جاتا ہے اور اس کے قلب سلیم ہونے کی طرف جا سکتا ہے اگر کہ وہ تھوڑی سی کوشش کرے۔ لیکن قلب سلیم تو کبھی ہم نے مانگا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کبھی ہم نے شہر علم جو رسول خدا ہے ان سے علم اور حکمت تو مانگی ہی نہیں، جبکہ جب رسول خدا ایک جگہ جا رہے تھے اور وہاں وہ ایک جگہ کچھ لوگوں کو عبادت کرتا دیکھتے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں وہ دو طالب علم آپس میں کسی علمی مسئلے میں گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں علمی اعتبار سے، اور رسول خدا بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ علم کسب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر ہم میں سے کون ہے جو طالب حق ہے، کون ہے جو اس علم کے چشمے، اس نور سے نور کو لینا چاہتا ہے، وہ نور جو رسول خدا کی ذریعے سے ہم تک پہنچا، جو قرآن حکیم اور فرقان حمید کی صورت میں ہم تک پہنچا، کوئی ہے جو اس کو مانگنے والا ہے، کوئی ہے جو اہل بیت سے کچھ علم مانگتا ہو، نور مانگتا ہو، مگر کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارے وجود پہ ایسے تالے کیوں پڑ گئے؟ اس پہ بھی ہمیں بہرحال سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک اور آئیں گے بریک کے بعد۔